बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सदीक़तुल मुबारका अर्राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा अल सय्यदा फ़ातिमत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा वलअनल्लाहु तआला अला आदाहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून। सामीन गिरामी क़द्र, नाज़रीन किराम, आज का ये प्रोग्राम, आज की ये गुफ्तगू ज़रूरत हुज्जत, अहमियत हुज्जत और इख्तियारात हुज्जत पे है। मारफत इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ आज के दौर की एक अहम ज़रूरत है और हमें फ़ख्र है कि हम रैयत हैं सरकार हज़रत कायम आले मोहम्मद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की। आज के दौर में मज़हब अहले बैत में तमाम अबादात से औजब जो चीज़ है वो मारफत हुज्जत है, क्योंकि हदीस पैगंबर है कि अगर तुमने अपने वक्त के इमाम की मारिफत न की तो तुम जहलियत की मौत मर गए। तो इसका मतलब है कि तमाम अमाल बजा लाने से पहले हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी हुज्जत की मारिफत से वाकिफ़ हो सकें। हमें ये मारिफत हो सके कि हम जिस इमाम की रैयत हैं उस इमाम के हम पर हकूक़ क्या है। मारिफत की दो किस्में हैं, मारिफत ख़ासा और मारिफत आमा। एक वो मारिफत है जो आम लोगों के पास है, जैसा कि मज़हब इस्लाम में जितने भी फ़िरके हैं, तमाम फ़िरकों में जो चीज़ मुत्फ़िक है उस एक चीज़ का नाम है अक़ीदा महदी। यानी कि इससे किसी भी मज़हब के, किसी मसलक के, मज़हब इस्लाम के किसी भी फ़िरके ने कोई इनकार नहीं किया। तमाम ये जानते हैं कि क़यामत से पहले एक इमाम का आना अम्र है और जो अल्लाह का दीन को कायम करेगा और खुदा के अम्र को ज़माने पे ज़ाहिर करेगा। मज़हब इस्लाम के तमाम फ़िरके इस बात पे मुत्फ़िक हैं कि सरकार हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़माने में ज़ाहिर होंगे। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात हैं। किसी के हाँ वो पैदा होंगे और मज़हब अहले बैत, मसलक अहले बैत, फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक इमाम दुनिया में आ चुके हैं लेकिन गायब हैं और दोबारा ज़ाहिर होंगे। लिहाजा ये है मारफत आमा जो आम लोगों को पता है। फिर है मारफत ख़ासा, ये तो हर कोई जानता है कि इमाम हैं, ये हर कोई जानता है कि वो आएंगे, ये हर कोई जानता है कि क़यामत से पहले किसी हुज्जत का आना ज़रूरी है। लेकिन वो कहाँ हैं, उनके हम पे हकूक़ क्या हैं, मारफत इमाम ज़माना क्या है, ये वो मारिफत है जो हमें अहादीस मासूमीन से मिलेगी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके 11वीं हुज्जत तक हर एक मासूम ने जिसकी आमद का तज़किरा किया वो सरकार हज़रत महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। हर दौर के मासूम ने, हर दौर के इमाम ने अपनी मानने वालों को और अपने असहाब को ये ताकीद फरमाई कि आखिर वक्त में हमारा एक बेटा आएगा जो ज़माने को अदल व इंसाफ से भर देगा। ये तयशुदा अम्र है कि हर दौर की हुज्जत ने हर दौर के असहाब के सामने उस इमाम की अहमियत पर जोर दिया और हम तक ये बातें पहुंचा दी गई कि एक वक्त का इमाम आएगा जो ज़माने में अदल व इंसाफ को ज़ाहिर कर देगा। अब वो इमाम, उसके इख्तियारात क्या हैं, वो इमाम जो अल्लाह की तरफ से हम पर मुअय्यन किया गया है, जो ज़मीन पे मौजूद हैं, जो अपनी रैयत को जान रहे हैं। सरकार कायम आले मोहम्मद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तौक़ीयात आज भी किताबों में मौजूद हैं। सरकार हुज्जत ने अपने असहाब से गैबत कुबरा के दौर में जो ख़त व कताबत की वो आज भी मौजूद है। और ये नीमा शाबान जिसमें हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, यही वो रात है जिस रात में पूरी दुनिया के इमाम के मानने वाले अपने मौला के हजूर अपनी हाजात अरीज़ा के तौर पर पेश करते हैं। हम ये जानते हैं, हमारा ये अकीदा है कि हमारा इमाम हर रोज़ हमारी हाजात सुनते हैं, हमारे इमाम हर रोज़ हमारी तकालीफ़ को समझते हैं। लेकिन नीमा शाबान में अरीज़ा हाजात का लिखना, सरकार कायम की बारगाह में पहुँचाना, अपनी नस्लों को ये पैगाम देना है और दुनिया के सामने ये पैगाम रखना है
کہ وہی امام جس کو ہم حاجات لکھ رہے ہیں وہ ہمارے قائم ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، جن کے بارے میں ہمارا یقین کامل ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے۔ وہ اللہ کے امر کے منتظر ہیں جب وہ زمانے میں ظاہر ہوں گے اور زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نیمہ شعبان میں پوری دنیا کے شیعہ امام کے آنے کی جہاں خوشی مناتے ہیں، وہاں آج کی رات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اہمیت حجت سے واقف کروائیں، ہم اپنی نسلوں کو اس بات سے واقف کروائیں کہ مذہب اسلام کی جتنی عبادات ہیں، اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ روزہ کی تاکید کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ مسلسل دے رہے ہیں، آپ حج بجا لا رہے ہیں، آپ اعمال بجا لا رہے ہیں، لیکن اگر آپ معرفت امام سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ کو حجت کی معرفت نہیں ہے، تو پھر حدیث پیغمبر کے مطابق آپ جہلیت کی موت مر جائیں گے، آپ کو آپ کے اعمال کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر آپ نماز پڑھیں اور حجت کی معرفت نہیں، آپ روزہ رکھیں لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے امام کے ہم پہ حقوق کیا ہیں، آپ یہی نہیں جانتے ہمارا امام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، یا جب یہ جو دور ہے جہاں ہم ظہور کے قریب تر ہیں، وہاں ایک شیعہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہاں ایک شیعہ نے صرف امام کا انتظار کرنا ہے یا امام کے رستے کو ہموار کرنا ہے۔ یہ دور ہے جب ہم انتظار کی شدت میں ہیں، یہ دور وہ آ گیا ہے کہ جب دنیا، پوری دنیا ایک وبا میں لپیٹی جا چکی ہے اور دنیا کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ دنیا آج ایک مسیحا کی منتظر ہے۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوئی آئے گا جو ہمیں ہر طرح کی تکالیف سے نجات دلائے گا، لیکن دنیا اس سے واقف نہیں ہے۔ یہ مذہب جعفریہ کی، یہ مذہب اہل بیت کی خدا کے کرم نوازی ہے کہ ہمیں معلوم ہے، ہم واقف ہیں اس بات سے کہ وہ ہمارے ہی مولا ہیں، وہ ہمارے ہی آقا ہیں، وہ ہمارے ہی شہنشاہ ہیں۔ جب دنیا ہر طرف سے تنگ آ جائے گی، جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ڈالر اور ریال ہمارے کسی کام کے نہیں، ہمارے بنگلے اور جائیدادیں ہمارے کسی کام کی نہیں، جب انہوں نے بہت بڑے بڑے سلاطین، بہت بڑے بڑے بادشاہ، بہت بڑے بڑے کنگ اس بات سے خوف زدہ ہو جائیں گے کہ ہماری سلطنتیں ہمیں بچا نہیں سکیں، ہماری حکومتیں ہمیں بچا نہیں سکتی، جب ایک موت کا خوف ایک ایسا لاک ڈاؤن دنیا میں کر دے کہ جہاں ہر کوئی اپنے گھروں میں بند ہو جائے، تو یہ وہ دور ہے جس کے لیے معصومین نے کتابوں میں ظہور کے قریب تر دور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا اپنے گھروں میں محصور ہو جائے گی، لوگ اپنے گھروں کی چار دیواری میں محصور ہو جائیں گے۔ یہ دور ہوگا جب تم نے ہمارے بیٹے، ہمارے قائم کی ظہور کی دعا کثرت سے کرنی ہے۔ جب ہم اپنے مولا کے ظہور کی دعا کرتے ہیں تو سامعین اور ناظرین، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اپنے مولا کا ظہور تو مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ظہور کے رستے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ ظہور کے رستے میں کیا ہم میں سے کسی ایک کا کوئی عمل تو ایسا نہیں جو امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث بن رہا ہے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شاید دنیا کفر میں پڑ گئی ہے، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شاید زمانہ گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اپنے اندر، اپنے گریبان میں یہ جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسے امور تو بجا نہیں لائے جا رہے جس کی وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ یقیناً میرے مولا اور میرے وارث، میرے شہنشاہ بقیت اللہ سر اللہ ہمارے اعمال سے واقف ہیں، ہمارے روز کے اعمال میرے مولا کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ مولا جان رہے ہیں کہ کون سا شیعہ ہے جو میرے لیے تڑپ رہا ہے، کون سا شیعہ ہے جو مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم مولا سے اپنی حاجات تو طلب کرتے ہیں، ہم مولا سے یہ تو کہتے ہیں مولا بیماری سے نجات دے دیجئے، ہم یہ تو کہتے ہیں مولا ہمیں اولاد دے دیجئے، ہم یہ تو کہتے ہیں مولا ہمیں گھر چاہیے، لیکن ہم مولا سے یہ نہیں کہتے مولا ہمیں آپ کا ظہور چاہیے، مولا ہمیں دنیا کی کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ جب وہ تڑپ پیدا ہوگی، جب ہمارے اندر وہ جستجو پیدا ہوگی، جب ہم اپنے مولا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے، تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ یقیناً آپ کو مل جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تو جب ڈھونڈنے سے نہ نظر آنے والا خدا مل جاتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، جو مولا ہماری شدت کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو وہ ہمارا مولا ہمیں نظر نہ آئے، وہ ہمارا مولا ہمیں نہ ملے۔ ملاقات با امام زمانہ پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ملاقات با امام زمانہ پہ واقعات لکھے جا چکے ہیں۔ وہ کون کون سے ایسے افراد ہیں جو اپنے مولا سے ملاقات کرتے ہیں، جو اپنے امام سے ملاقات کرتے ہیں؟ آپ ان تمام واقعات کو ایک جگہ پہ ان کو مجتمع کریں، ان کو اجتماع کرنے کے بعد آپ ان میں سے دیکھیں کہ یہ جو لوگ مولا سے ملاقات کرتے تھے، ان میں سے کثرت کن لوگوں کی ہے؟ تو یقیناً میری ناقص رائے اور میرے ناقص علم کے مطابق جن لوگوں نے امام سے ملاقات کی، ان میں جو ایک چیز مشترک نظر آئی وہ چیز تھی ان کے امام کی تڑپ، ان کے اندر امام کو ملنے کی جستجو، ان کے اندر امام کو ملنے کی خواہش۔ کسی کو پتا چلا کہ 40 روز شب جمعہ زیارت عاشورہ پڑھی جائے تو امام سے ملاقات ہوتی ہے، اس نے امام سے ملاقات کے لیے
وہ طریقہ کار اختیار کر لیا۔ ہم امام کے نام پہ کہاں صدقہ دیتے ہیں، ہم امام کے نام پہ کہاں ظہور کی دعا کرتے ہیں، ہم امام کے لیے کہاں 2 رکعت نماز حاجت پڑھتے ہیں، ہم کہاں امام کی 2 رکعت نماز زیارت پڑھتے ہیں۔ بہت سے واقعات کتابوں میں درج ہیں کہ اگر آپ امام سے ملنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک عمل اپنی زندگی میں ایسا بجا لائیں جو خالصتاً خوشنودی امام کے لیے ہو، جو صرف امام کی قربت کے لیے ہو۔ اگر آپ کے پاس اس عمل کو بجا لانے کا وقت نہیں ہے تو اتنا تو وقت ہو کہ آپ صبح کو اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی کہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے میرے وقت کے امام تجھ پہ میرا سلام ہو۔ پھر اپنے دن میں کوئی ایک عمل ایسا بجا لائیں جو اپنے امام کی بارگاہ میں ہو، جو اپنے امام کے لیے ہو کہ مولا میں یہ عمل بجا لا رہا ہوں، میں یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، مولا میں یہ آپ کے نام کا صدقہ دے رہا ہوں، مولا میں آپ کی زیارت پڑھ رہا ہوں، مولا میں زیارت آل یاسین پڑھ رہا ہوں، مولا میں زیارت جامع پڑھ رہا ہوں، مولا میں آپ سے ملاقات کا متمنی ہوں، مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملیں۔ تو پھر امام کی وہ واقعات کتابوں میں درج ہیں کہ جب امام دنیا میں ظاہر ہوں گے تو ہر شیعہ دیکھ کے کہے گا ہم نے تو آپ کو دیکھا ہوا ہے۔ یقیناً ہم اپنے مولا کو دیکھتے تو ہیں لیکن ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ مسئلہ دیکھنے کا نہیں، مسئلہ پہچاننے کا ہے۔ اسی موضوع پہ ہم نے گفتگو ہے کہ معرفت حجت کیا ہے، معرفت امام کیا ہے۔ 10 محرم جس جگہ پہ ہم آپ سے مخاطب ہیں، کربلا معلیٰ میں شمر بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ حسین ابن علی ہے، لیکن حر کو پتا تھا کہ یہ حسین ابن علی ہے۔ دیکھنے سے بخشش نہیں ہوئی، معرفت سے بخشش ہوئی۔ حر علیہ السلام کو معرفت امام ہو گئی تھی، 9 لاکھ میں معرفت امام کی کمی تھی۔ ہجوم ہو، امام کی زیارت ہو لیکن معرفت نہ ہو تو زیارت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن دور ہو امام سے، حجت سے دور ہو لیکن معرفت ہو، جیسا کہ اب ایسے کرنے کے لیے رسالت امام نے کہا تھا مجھے جنت کی خوشبو کرن سے آ رہی ہے۔ پوچھا گیا تھا زیارت تو نہیں ہوئی لیکن اسے معرفت رسول تھی، اسے معرفت حجت تھی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنی نسلوں کے ذہنوں میں معرفت حجت کو پیدا کریں، معرفت امام کو پیدا کریں، اور کسی چیز کی معرفت کو پیدا کرنے کے لیے اس سے محبت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ پھر محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے پیار کیا جائے اسے ڈھونڈا جاتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں آگہی حاصل کی جاتی ہے۔ آج ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں، ہماری بیٹیوں کو اس بات کی اہمیت پہ زور دیا جائے کہ معرفت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آج کے دور کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کو مخاطب کرنا ہے، ہمیں اپنے مولا کو مخاطب کرنا ہے۔ آج نیمہ شعبان کی اعمال میں جہاں اپنے مولا کو یاد کیجئے گا، جہاں اپنے مولا کا ظہور مانگیے گا، ہماری حاجات آج مولا کے روبرو پیش ہوں گی۔ وہ میرا قائم، وہ میرا امام، جس کی اہمیت یہ ہے کہ دین الہی کو قائم کرے گا اور پوری دنیا میں دین الہی کو قائم کرے گا۔ میرے مالک، میرے وارث ہماری حاجات، ہماری دعائیں سنتے ہیں، لیکن کیا ہمیں صرف اپنی حاجات اور اپنی دعاؤں کے لیے اپنے امام کو یاد کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے امام کو اپنے امام کے لیے یاد کرنا چاہیے۔ سرکار کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تھے، دین الہیہ کے قیام کے لیے نکلے تھے، ولایت امیر المومنین کے قیام کے لیے نکلے تھے، لیکن میرے مولا کے خطبات پڑھ لیجئے، میرے مولا کا 10 محرم کو کربلا میں دیا ہوا خطبہ پڑھ لیجئے۔ میرے مولا نے کیا خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا؟ میرے مولا نے فرمایا تم مجھے جانتے ہو کہ میں نواسہ پیغمبر ہوں، تم مجھے جانتے ہو کہ میں دوش رسول کا سوار ہوں، لیکن تم میری اہمیت سے واقف نہیں ہو، تمہیں میری معرفت نہ ہو سکی۔ آج کے دور کا امام بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے، تم جانتے ہو کہ میں حسن عسکری کا بیٹا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں پردہ غیبت میں ہوں، تم جانتے ہو کہ میں آؤں گا، لیکن تمہارے اندر میری معرفت نہیں ہے، تمہارے اندر میری تڑپ نہیں ہے، تم مجھ سے ملنے کی جستجو نہیں کرتے، تم مجھ سے ملنے کی آرزو نہیں کرتے۔ نیمہ شعبان میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معصومین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس نے نیمہ شعبان زیارت امام حسین کی گویا اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا۔ تمام انبیاء کربلا میں موجود ہوتے ہیں، سرکار قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کربلا میں موجود ہوتے ہیں۔ مومنین کرام اپنے اندر وہ جستجو، وہ تڑپ لے کے آئیے، وہ آرزو لے کے آئیے، وہ خواہش لے کے آئیے کہ جس سے ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں۔ ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جب ایک شخص مسلسل 40 شب جمعہ امام کی زیارت کی خواہش رکھتا ہے اور جب وہ 40ویں شب جمعہ امام کو دیکھتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے یہ میرے وقت کے امام ہیں۔ امام چلتے چلتے ایک گلی میں داخل ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر ایک خاتون کا جنازہ پڑا ہے، امام اس جنازے کے قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں،
وہ شخص امام سے کہتا مولا میں آپ سے ملاقات کی خواہش رکھے ہوئے تھا، ملاقات تو ہوئی لیکن گفتگو نہ ہو سکی۔ امام نے فرمایا اگر تم سے مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو ایسے ہو جاؤ جیسی یہ تھی۔ پھر اس نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ جب انقلاب ایران سے پہلے شاہ کا دور تھا، جہاں پہ کشف الحجاب تھا، جہاں پہ حجاب کھینچے جاتے تھے، تو یہ خاتون اس خوف سے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی کہ کہیں میرا حجاب نہ مجھ سے کھینچ لیا جائے۔ جس نے اپنے امام کے ایک امر کا اتنا پاس رکھا، امام اس کے جنازے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے واقعات کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ جب ایک بوڑھا چوک میں کھڑا ہو کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو کس لیے کھڑا ہے، وہ کہتا مجھے خبر ہے کہ امام آ رہے ہیں، امام سے ملاقات کے لیے کھڑا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور امام کا لشکر گزر جائے۔ کسی نوجوان نے اسے مذاق میں کہا کہ تو یہاں کھڑا ہے، امام تو پیچھے پہاڑ کے پیچھے سے گزر گئے۔ وہ شخص وہاں کی طرف چلتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا، یقیناً وہ اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ عشق، یہ تڑپ، یہ جستجو ہمیں اپنے مولا کے قریب کرے گی۔ ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ جس طرح پوری دنیا اس وقت ایک وائرس کے خوف کی وجہ سے اتنی محدود ہو گئی ہے کہ اب 5th جنریشن سے کون کون سی وار ہے، پراکسی وار سے نکل کے ہم ہائبر وار میں چلے گئے، جہاں دنیا اس قدر دلدل میں چلتی جا رہی ہے۔ یقیناً مذہب جعفریہ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کے قریب ہو رہے ہیں، جس کے لیے 13 معصومین نے جن کی اہمیت پہ زور دیا۔ مذہب اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے کہ جس نے ضرورت مہدی پہ گفتگو نہ کی ہو، جس نے اہمیت مہدی پہ گفتگو نہ کی ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ امام آئیں گے لیکن وہ بے خبر ہیں۔ کیا ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنے امام سے باخبر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے امام سے ملنے کی جستجو کو ہر لمحہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ وہ میرے امام، وہ میرے قائم، جو اس دور کی حجت ہے، اور حجت کی اہمیت سے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ خدا نے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر دو، تو ابلیس نے کہا تھا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں تجھے سجدہ کر سکتا ہوں لیکن اسے نہیں کروں گا۔ خدا نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا، اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ میرے مالک تو نے اسے اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا؟ یہ تجھے سجدہ کرنے پہ راضی ہے، یہ تجھے رحمان و رحیم ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرے مالک صرف ایک آدم کو سجدہ نہیں کیا، فرمایا نہیں، آج پہلی حجت بن رہی ہے، جو اصول آج بنے گا وہ قیامت تک چلے گا۔ اگر آج میں نے اسے اس کی عبادت کی وجہ سے معاف کر دیا تو کل کو ہر دور کا حجت کا منکر یہ کہہ کے مجھ سے معافی کی درخواست کرے گا کہ تو نے ابلیس کو بھی معاف کیا تھا، تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کے اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ خدا تب تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کی حجت کی اطاعت نہ کی جائے، جب تک اس کی حجت کی پیروی نہ کی جائے۔ خدا نے حجت کی اہمیت سے ہر دور کے انسانوں کو واقف کروایا ہے، اور آج اس دور میں بسنے والے انسان جہاں نبوت کا دروازہ بند ہے، جہاں بظاہر کسی امام کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ مشکل ترین دور ہے اس امام کو ماننا جو غیب ہے، جو غیبت میں ہے، جس کی غیبت الہیہ ہے۔ آج مسئلہ توحید پہ ہم اس قدر مضبوط ہیں، ہمارے پاس اس قدر مضبوط دلائل ہیں کہ مذہب اسلام کا کوئی فرقہ عقیدہ توحید میں اتنے مضبوط دلائل نہیں رکھتا جتنے مضبوط دلائل مذہب آل محمد کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم یہ سوال کرے کہ تم ایسے اللہ کو مانتے ہو جو نظر نہیں آتا، تو ہم کہیں گے ہم تو ایسے امام کو بھی مانتے ہیں جو نظر نہیں آتا، کیونکہ جس کی غیبت الہی ہے، وہ امام جس کا کردار مصطفی ہے، جس کا لہجہ علوی ہے، جس کی گفتار حسنی ہے، جس کا صبر حسینی ہے، جس کی عبادت سجادیہ ہے، جس کا حلم باقریہ ہے، جس کی صدق و صداقت جعفریہ ہے، جس کی عطا کاظمیہ ہے، جس کی رضا رضویہ ہے، جس کی نکاوت نکویہ ہے، جس کی تقاوت تقویہ ہے، جس کی ہیبت عسکریہ ہے، اور جس کی غیبت الہیہ ہے۔ وہ میرا امام جو زمانے میں موجود ہے ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ شیخ مفید کو جو خط لکھا امام نے، جو کتابوں میں ہے، اس میں امام نے فرمایا کہ میں تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں ہماری وجہ سے کس قدر سخت مصائب اور آلام سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی برداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن یقیناً
तुम आजमाइश के दौर में हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया, अगर मैं अपने शियों से एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़र उठा लूँ, ये तुम्हें ऐसे काट खाएं जैसे दरिंदे खा जाते हैं। आज इतनी मुश्किलात के दौर में अगर हम ज़माने में मौजूद हैं तो अपने उस इमाम की वजह से, हमारी सांसें चल रही हैं तो अपने उस इमाम की वजह से। हम अपने इमाम के जिस कदर अपने इमाम की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएं वो कम है कि हमारे मालिक ने इस दुनिया में हमें जिस तरीके से नवाजा हुआ, उसकी सबसे बड़ी नवाजिश ये है कि उसने हमें विलायत अमीर अल मोमिनीन पे कायम रखा हुआ है। उसने हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी का सलीका दिया हुआ है। पूरी दुनिया में रहने वाले मोमिनीन से, करबला मुअल्ला से, मुझ हकीर इमाम हुसैन के एक बहुत हकीर से अज़ादार का ये पैगाम है, खुदारा खुदारा, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाइए। दुनिया हमें काटने को आ रही है, दुनिया हमें ख़त्म करने की कोशिश में है, लेकिन अगर हम आज भी अपने पाँव पे खड़े हैं इस्तकामत के साथ, तो अपने मौला, अपने आका की मदद की वजह से। अपने आप को नुसरत इमाम के लिए आमादा कीजिए। आप सोचिए कि किरदार मालिक अश्तर कैसा था, आप सोचिए किरदार अबू ज़र गफ़ारी कैसा था, आप सोचिए वो आबस शाकरी कैसा था, आप सोचिए वो ज़ुहैर इब्न कैन कैसा था। जब आप इनकी सवाने हयात और इनकी ज़िंदगियों को पढ़ेंगे, ये देखेंगे ये हर दौर में इतने लोगों के बावजूद ये दरख्शां सितारे क्यों बने, ये अहम लोग क्यों बन गए, इनके नाम आज किताबों में रोशन क्यों हैं। इनमें से कोई जंगल में रहा है, किसी ने पहाड़ में ज़िंदगी गुजारी है, ये जिला वतनियाँ भी बर्दाश्त करते रहे, इन्होंने सूली भी ली है, इन्होंने कैदें भी काटी हैं, लेकिन इन्होंने हर दौर की हुज्जत की अहमियत पर जोर दिया है। ये दुनिया मसाइब और आजमाइश की दुनिया है, यहाँ पर हमें इस आजमाइश की चक्कियों से तो गुजरना है, लेकिन हमें अपने वक्त के इमाम के साथ मुखलिस रहना है। हमें अपने मफादात से निकल के अपने इमाम की तरफ देखना है। हमें यह नहीं देखना कि पहले हम खुद को देखें फिर अपने मौला व आका को देखें। हमारी जिंदगी ये है, पहले अपने आका व मौला को देखें फिर हम अपनी जिंदगियों को देखें। हमारी लाखों जिंदगियां कुर्बान, लेकिन हम अपने आका व मौला के लिए एक लम्हे के लिए भी ताखीर का बाइस न बने। आप उन तमाम सहाबा कराम की जिंदगी का मुतालिया कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये लोग अपने अपने दौर में अपने अपने मौला और अपने अपने इमाम के साथ मुखलिस कितने थे। इतने मुखलिस थे तो हर दौर के उन लोगों को अलहदा कर दिया गया। आप देखिए कि कूफा इमाम के इंतजार में बस्तियों से, शहरों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुजरा है, लेकिन 72 जो इस करबला में हैं, जिनको आज भी सलाम किया जाता है, जिनको अंसार अल्लाह कहा जाता है, जो अल्लाह की नुसरत करने वाले हैं, जो दीन इलाहिया की नुसरत करने वाले हैं, वो कौन लोग थे? वो किसी शहरों के गवर्नर नहीं, वो मुल्कों के बादशाह नहीं। उन्हें उनकी अमीरी की वजह से नहीं, उन्हें उनकी किरदार की वजह से, उन्हें उनकी इस्तकामत की वजह से, उन्हें अपने इमाम के साथ मुखलिस होने की वजह से करीम करबला ने ऐसा नवाजा कि उसका एक आईना हमें शब अशूर करीम करबला ने दिखा दिया, जब अपने उन सहाब से कहा अगर तुम जन्नत की ख्वाहिश में आए हो तो जाओ, मैं नवासा रसूल सरदार जन्नत तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूँ। चिराग बुझा दिया जाता है, जब चिराग रोशन किया जाता है तो बुझे चिराग में वो सूरज तलू होते हैं। फिर तारीख़ इंसानियत ने पहली बार वो मंजर देखा जहाँ वो मौत का तकाजा कर रहे हैं, यहाँ वो कह रहे हैं हुसैन इब्न अली, हमें जिंदगियों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत है। हर एक नफ्स की ख्वाहिश होती है कि मैं जिंदा रहूं। ये वो नफूस थे जो अपने इमाम की बारगाह में बिक चुके थे, जिन्हें जिंदगी की परवाह नहीं थी, जिन्हें जान और माल की परवाह नहीं थी, जो औलाद छोड़ के आए थे, जो घर बार छोड़ के आए थे। इनमें कबीलों के सरदार भी थे, इनमें गुलाम भी थे, इनमें बूढ़े भी थे, इनमें जवान भी थे। ये लोग हर दौर का आईना थे, ये लोग हर दौर का सांचा थे, जिन्होंने अपने इमाम से मुखलिस होने की इंतहा कर दी। ऐसी इंतहा की तो फिर क्या कहने मेरे मालिक करीम करबला आपके भी अता करने के। उन्होंने जिंदगियां हुसैन इब्न अली की राह में दी। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें ऐसा नवाजा कि हुसैन ने हुर भी अलैहिस्सलाम कर दिया।
حسین نے زہیر بھی علیہ السلام کر دیا۔ آج کربلا میں جہاں نواسہ رسول کو سلام کیا جاتا ہے، وہاں ان اصحاب حسین کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ جہاں آج قبر حسین علیہ السلام کو چوما جاتا ہے، تو وہاں حبیب ابن مظاہر کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے۔ وہاں شہداء کربلا کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے امر کیوں ہوئے؟ ان کے نام تاریخ میں زندہ کیوں رہے؟ اپنے امام سے مخلص ہونے کی وجہ سے۔ یہی تقاضا آج کے دور میں، آج کے دور کا حسین ہم سے کر رہا ہے۔ صدائے حل من ناصر آج بھی بلند ہو رہی ہے، نصرت کے لیے آج بھی پکارا جا رہا ہے، استغاثہ آج بھی جاری ہے، لیکن ناصرین آمادہ بے نصرت نہیں ہے۔ ہم انتظار میں ہیں امام آئیں گے، ہم انتظار میں ہیں انہیں آنا چاہیے، ہم انتظار میں ہیں کہ ہم ان کے منتظر ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ایسے آمادہ کریں ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا مولا و آقا ہم سے راضی ہو جائے۔ اس مقدس سرزمین سے امام حسین کے ایک ادنا سے ذاکر کا یہ پیغام میں دنیا کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اپنی ذاتیات سے نکل کے، اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اپنے امام کے ساتھ مخلص ہوں۔ آئیں وعدہ کریں اپنے مولا و آقا سے، مولا جو ہو چکا وہ ہو چکا، مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں، مولا ہمارے کردار ہم ایسا بنائیں کہ آپ ہم پہ راضی ہو جائیں، مولا ہم آپ کی خوشی کا باعث بنیں، آپ کی آنکھ میں آنسو کا باعث نہ بنے، مولا ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا امام ایسا ہے، آپ بھی ہم پہ شرمندہ نہ ہوں کہ میرا ماننے والا ایسا ہے۔ مولا ہمارے کردار و افکار، ہمارے عقائد اپنی مرضی کے مطابق بنا دے۔ میرے مولا و آقا ہم پہ راضی ہوں، میرے امام ہم پہ راضی ہوں۔ میرا مولا پوری دنیا میں رہنے والے مومنین کو اس مقدس سرزمین کی زیارت کروائے، آپ کو نیمہ شعبان کربلا میں نصیب فرمائے، آپ کو لیلۃ القدر کربلا میں نصیب فرمائے، آپ کو عاشور کربلا میں نصیب فرمائے، آپ کو اربعین کربلا میں نصیب فرمائے۔ آئیے یہاں آئیں، یہاں آج بھی انسانیت ساز کارخانہ سجا ہوا ہے، یہاں آج بھی ماننے والوں کو نصرت کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں آئیں گے تو حسین ابن علی واپس میں حسینی کر کے بھیجیں گے۔ ہم اپنے مولا و اپنے آقا کے ساتھ مخلص ہو جائیں، میرا امام ہم پہ راضی ہو۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے لیے، ہمارے لاکھوں سلام حسین ابن علی، ابو الفضل العباس اور حسین ابن علی کے ساتھیوں کے لیے۔ اے میرے مولا و آقا، اے میرے وقت کے امام، ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کیجئے، میرے مولا ہماری بھول کو معاف کیجئے، میرے مولا ہم گناہگاروں کو، ہم حقیروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے سرکار قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہم سب پہ راضی ہوں۔ میرے مولا ہم پہ اپنا کرم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔